नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। जवाब हम ही देंगे के साथ मौजूदा कादियानी सरबरा मिर्ज़ा मसरूर का रज़ाई भतीजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन व सामीन इकराम, जितने भी हमारे इस शो में लोग शामिल हैं या बाद में इसको सुनेंगे और जो अभी भी सुन रहे हैं, उन तमाम अहबाब को मैं दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ और उन तमाम अफराद का मशकूर हूँ कि वो अपना कीमती टाइम निकाल कर हमारी स्ट्रीम में आते हैं और मैसेज के ज़रिए हमें मुख्तलिफ बातें बताते हैं और स्ट्रीम में शामिल होकर अपनी राय से हमें भी आगाह करते हैं और कादियानियों को भी दावत इस्लाम देते हैं। ये सिर्फ इस स्ट्रीम के ज़रिए मैं अकेला ही नहीं कादियानियों को दावत इस्लाम दे रहा, बल्कि तमाम मुसलमान जो मैसेज के ज़रिए पैगाम पहुंचा रहे हैं, जो हमारी स्ट्रीम के ज़रिए पैगाम पहुंचा रहे हैं, ये सब इस्लाम के माशाल्लाह दाई हैं और ये सब अपना अपना पैगाम कादियानी जमात तक पहुंचाते हैं कि किसी भी तरह कोई भी कादियानी, अल्लाह करे, इन चीज़ों पे गौर कर कर उस अपने कादियानी कल से निकल कर इस्लाम में दाखिल हो जाए। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा तबसरा हम करेंगे लाइव स्ट्रीम के ज़रिए। कादियानियों की स्ट्रीम के अंदर हमारा एक मुसलमान भाई पठान चला गया, उसने वहां पर जाकर कादियानियों को सवाल किया और कादियानी हजरात ने वहां पे क्या दजल करते हुए किस तरह उसको बिल्कुल बोलने का मौका नहीं दिया, बल्कि अपनी ही बातें करते रहे, अपनी ही बातें करते रहे और अपना ही मतलब बयान करते रहे। तो जहां जहां इन्होंने दजल किया है, इंशाअल्लाह ताला कादियानियों की लाइव स्ट्रीम का पोस्टमार्टम हम ही करेंगे अल्लाह के फजलो करम के साथ। तो उससे पहले इंतहाई इंतहाई अहम मौजू पर आपके सामने एक लेक्चर पेश करेंगी पॉइंट स्पिरिट साहबा, और इस लेक्चर को आपने सुनना है और इसके पॉइंट आपने याद रखने हैं। हो सकता है उन्हीं पॉइंट के तहत हम आगे चल के उस पर तबसरा भी करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए आप इस दुनिया के झंझट से निकल कर इस लेक्चर को खूब तवज्जो से सुनिए। ये आपके लिए आइंदा आने वाली ज़िंदगी में भी आपको काम देगा। जहां आप कादियानियों से गुफ्तगू करेंगे, ये लेक्चर जो है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो हमारे साथ पॉइंट स्पिरिट साहबा मौजूद हैं, तो अभी हम चलते हैं पॉइंट स्पिरिट साहबा की तरफ। जब उनका लेक्चर ख़त्म होगा तो हम अपनी स्ट्रीम में दोस्तों को लेंगे और मौजू के मुताबिक हम उस पर तबसरा करेंगे कि कादियानियों ने जो स्ट्रीम की थी उसमें उन्होंने क्या दजल किया है। तो चलिए अब मैं चलता हूँ पॉइंट स्पिरिट साहबा की तरफ। पॉइंट स्पिरिट साहबा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की जो ये स्ट्रीम है बेसिकली तो कादियानियों की एक स्ट्रीम का जवाब है, और उसमें चूंकि एक टॉपिक डिस्कस हुआ, एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ इस्तिस्ना का, तो इस्तिस्ना के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूं कि इस्तिस्ना कहते किसको हैं। पर उसमें से किसी एक खास चीज को बाहर निकाल देना, फिर किसी आम कायदे या हुक्म में से किसी शख्स या चीज को अलग कर देना। ये सारे के सारे जो मीनिंग हैं, इससे हमें समझ में क्या आता है कि इस्तिस्ना से मुराद ये है कि एक हुक्म दिया जा रहा है, वो हुक्म आम है एक पूरी नौ के लिए,
एक पूरी किस्म के लिए, एक पूरे ग्रुप के लिए, लेकिन उसमें से एक खास चीज को बाहर निकाल दिया जाता है, उसको अलग कर दिया जाता है, उस तफसीर सगीर के सफा 700 पे सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 55, इसकी जब वो तफसीर बयान करते हैं तो उसके नीचे क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ला तकुल लहुमा उफ़्फ़न व ला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा, कि अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि ना तुम कहो ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन व ला तनहरहुमा, कि ना तुम उनको कहो उफ, और ना ही उन्हें हल्का सा उनके लिए कोई गुस्से का कोई लफ्ज भी इस्तेमाल करो। अब ये जो लफ्ज है ना, उफ का लफ्ज वालिदैन के लिए मखसूस है। और आगे मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब लिखते हैं कि यानी अगर तुम में से किसी के माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उन्हें उफ भी ना कहो। हालांकि मुसलमानों में लाखों आदमी ऐसे नजर आते हैं जिनकी औलाद कोई नहीं, तो ला तकुल लहुमा उफ का मुखातिब कौन हुआ? क्या ऐसी सूरत में हम इस हुक्म को बेफायदा कहेंगे? अब ये कौन बात कर रहे हैं जी? मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब, जो कि जमात अहमदिया के 2 नंबर खलीफा भी हैं। अब वो बताना क्या चाह रहे हैं कि कुरान की जो ये आयत है, इसमें एक हुक्म अमूमी मौजूद है तमाम नास के लिए, तमाम लोगों के लिए। और वो हुक्म क्या है कि जब तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उन्हें उफ भी ना कहो। और साथ ही लिख देते हैं कि ऐसे लाखों आदमी होंगे जिनकी कोई औलाद भी नहीं, तो फिर वहां पर ये ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन का मुखातिब कौन है? ऐसी सूरत में इस हुक्म को हम बेफायदा कहेंगे? ये सवाल करके आगे जवाब दे रहे हैं। बात असल में ये है कि हर हुक्म में इस्तिस्ना मौजूद होता है, बाज पर वो चिस्पा होता है और बाज पर नहीं होता, और बाज दफा सब पर ही चिस्पा नहीं होता। अब ये एक डेफिनेशन दे दी इस्तिस्ना की तफसीर सगीर में खुद मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने। अब वो क्या बता रहे हैं कि अमूमी हुक्म तो ऊपर मौजूद है कुरान पाक की आयत में, लेकिन हर हुक्म में इस्तिस्ना मौजूद होता है, जिसमें से हम एक चीज को निकाल कर अलहदा कर सकते हैं। लुग़वी मानी के मुताबिक हुक्म आम में से उसको अलहदा कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। बाज पर चश्मा होता है, बाज पर नहीं होता, और बाज औकात वो सब पर ही चश्मा नहीं होता। ये तो हो गई इस्तिस्ना की वो डेफिनेशन जो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने पेश की है। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं कि क्या कुरान करीम में ऐसी और भी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं? क्या कोई ऐसी इस्तिस्नाई पहलू वाली आयात कुरान करीम में मौजूद हैं? और अगर हैं तो फिर हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। अब एक और हवाला है हमारे पास, सूरह बकरा की आयत नंबर 173, 173। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर। अब यहां पर क्या हुक्म दिया जा रहा है? इन्नमा सवाए इसके नहीं कि हराम कर दिया गया है अलैकुम तुम पर, मैता यानी मुर्दार, वद्दमा और खून, वलहमल खिंजीर और सुअर का गोश्त। अब यहां पर हमें एक हुक्म अमूमी क्या मिल चुका कि ये 3 चीजें हम पे हराम कर दी गई हैं। मगर बास कंडीशंस ऐसी हैं जहां पे कि मैता हमारे लिए यानी मुर्दार हलाल भी है। अब उसकी मिसाल हमारे पास हदीस मुबारका में मौजूद है, लेकिन रेफरेंस हम यहां फिर से कोट करेंगे आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस है। तफसीर सगीर का रेफरेंस है जी मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद का। तफसीर सगीर के सफा नंबर 61 पे सूरह बकरा की इस आयत 173 के नीचे वो लिखते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस किस्म का कलाम फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा समंदर के पानी के बारे में क्या हुक्म है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
हुआ तहूरु माउहु वल हिल्लु मैता। किस एक तो बता दिया कि उसका पानी पाक है और साथ ही बता दिया कि उसका मुर्दा भी हलाल है। अब हम उस आयत में, पिछली आयत में ये देख चुके हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुर्दा हलाल नहीं है, हराम के जुमरे में आता है। और इस हदीस मुबारका का जो कोटेशन दिया है मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ने तफसीर सगीर में, वहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि पानी भी पाक है और उसका मुर्दा भी पाक है, हलाल है और उसको खाया जा सकता है। अब ऐसा क्या वजह है कि ये मुर्दा हलाल है? क्योंकि समंदरी जानवर जो होते हैं उनको ज़िबा नहीं किया जाता, उनको हम वैसे ही खाते हैं और वो मुर्दा फॉर्म में ही हम तक पहुंचते हैं। इसी तरह कुरान करीम की एक और आयत मुबारका है, मैं हवाला भी शेयर कर देती हूं आपके साथ। सूरह हुजरात है और आयत नंबर 13 है। यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहन नास इन्ना खलकना, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिम व उनसा, कि ए लोगो, अब नास से मुराद यहाँ तमाम इंसानों को मुखातिब किया जा रहा है कि ए लोगो, बेशक हमने तुम्हें पैदा किया है एक मर्द से और एक औरत से। कुरान पाक की इस आयत का अगला पोर्शन जो है वो चूंकि अंडर डिस्कशन नहीं है तो मैं फिलहाल उसको छोड़ देती हूँ। इतना ही आपको बताती हूँ कि इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला इंसान की खलकत और पैदाइश के लिए शर्त क्या बता रहे हैं कि पैदा किससे किया अल्लाह ने हम तमाम लोगों को, एक मर्द और एक औरत से। अब जरा गौर कीजिएगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और फिर हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम, अब क्या वो तीनों इस आयत के जुमरे में आएंगे? क्या वो तीनों ही एक मर्द और एक औरत से पैदा हुए हैं? और इसका जवाब आप सब यही देंगे कि जी ऐसा नहीं है। तो खुदा ना खास्ता आयत कुरानी में तो कोई नक्श नहीं आ सकता ना। ये एक और मिसाल थी हमारे पास इस्तिस्ना की कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर खसूसी तौर पे बताया कि तमाम लोगों को तो मर्द और औरत से पैदा किया, मगर जहां कुरान में हजरत ईसा के पैदाइश का जिक्र किया तो वहां बता दिया कि किसी बशर ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को छुआ तक नहीं, तो वहां मर्द का कोई अमल दखल नहीं है। इसी तरह जब हजरत आदम की पैदाइश की तो वहां पर भी बता दिया कि मैंने तुझे मिट्टी से पैदा किया आदम, और इसी तरह हजरत हवा को फिर उनकी पसली से पैदा कर दिया। तो इन सबको इस्तिस्ना हासिल है। कुरान पाक की इस आयत के हुक्म अमूमी में इस्तिस्ना मौजूद है। अब हम एक और मिसाल की तरफ चलते हैं। अनवारुल उलूम की जिल्द नंबर 6 है और इसका सफा है 239। अनवारुल उलूम भी जी इनके 2 नंबर खलीफा जो है मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद, उनकी लिखी हुई किताब है और उसके जिल्द नंबर 6 के सफा 239 पे वो ये लिखते हैं कि हर सूरत से पहले अल्लाह ने बिस्मिल्लाह नाजिल की। अब ये एक उन्होंने जो स्टेटमेंट पास की है ये फिर से एक अमूमी हुक्म है। वो कह रहे हैं कि हर सूरत से पहले अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाह नाजिल की, जबकि आप कोई भी कुरान पाक उठाकर देख लीजिए और इवन मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद की तफसीर सगीर ही खोलकर देख लें और सूरह तौबा की तिलावत शुरू करें तो आपको उससे पहले वहां पर बिस्मिल्लाह बिल्कुल लिखी नजर नहीं आएगी। अब इस सब से हमें क्या पता चला, ये मैंने आपके सामने बड़ी बड़ी 3 मिसालें पेश की हैं और इनसे हमें पता क्या चल रहा है, वही बात जो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ने कही थी कि हर हुक्म में एक इस्तिस्नाई पहलू पाया जाता है। मैं फिर से याद दहानी के लिए उनके अल्फाज दोहरा देती हूँ। बात असल में यह है कि हर हुक्म में इस्तिस्ना होता है, बाज पर वो चिस्पा होता है, बाज पर नहीं होता और बाज दफा सब पर ही चिस्पा नहीं होता। तो अभी तक मेरा ख्याल है आपको इस्तिस्ना की तो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस शेयर करते हैं, रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 8 का सफा नंबर 69। इस पेज के ऊपर
یا اس پیج کے اس حوالے کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات کے بھی قائل ہیں. اب آپ کے سامنے میں یہ سکین لگاتی ہوں, اس میں اسی کتاب کا پیج ہے اور اس کے 2 مختلف ورژن میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں تاکہ آپ چیک کر سکیں کہ جو اس کا اولڈ ورژن ہے یہ نیچے والی سٹیٹمنٹ ہے, یہاں پر بھی الفاظ وہی ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں جی کہ موسیٰ وہ مرد خدا ہے جس کی نسبت قرآن میں اشارہ ہے کہ وہ زندہ ہے, اور ہم پر فرض ہو گیا کہ ہم اس بات پر ایمان لاویں کہ وہ زندہ آسمان میں موجود ہے. غور کیجئے گا جی, جہاں یہ ایرو کا نشان ہے انہو حیٌ فی السماء, کہ بے شک وہ زندہ ہے آسمان میں ہے. آگے لفظ ہے وَلَمْ يَمُتْ, اور اس کے نیچے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. اس کا ترجمہ ڈیلیبریٹلی مرزا قادیانی صاحب نے چھوڑ دیا. وَلَيْسَ مِنَ الْمَيِّتِينَ, اور وہ مردوں میں سے نہیں. اب یہ جو ان کی بک کا پیج ہے اوپر والا, یہ ہم نے کمپیوٹر سے لیا ہے, اور اس پیج کے اندر اگر آپ غور کریں تو انہوں نے یہ سپیس ختم کر دی, بیکاز یہ جو ریفرنس ہے یہ بار بار کوٹ کیا گیا, ختم نبوت کے مجاہدین نے کوٹ کیا, اور مرزا صاحب کی اس علمی بددیانتی کا یہاں پر ذکر کیا کہ انہوں نے وَلَمْ يَمُتْ جو الفاظ ہیں جن کا ترجمہ ویسے یہ بنتا ہے کہ اور ہرگز وہ نہیں مرے, یہ الفاظ کا ترجمہ انہوں نے وہاں پر نہیں لکھا, اور اس طرح سے انہوں نے یہ لکھ کر سٹیٹمنٹ یہ پاس کر دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں, آسمان میں موجود ہیں, اور مردوں میں سے نہیں ہیں. اب ایک اور ریفرنس ہے اسی سے ملتا جلتا, میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھ دیتی ہوں. یہ جلد نمبر 7 کا ہے, روحانی خزائن کا. اچھا, میں آپ کو یہاں یہ بتاتی چلوں کہ یہ جو جلد نمبر 7 کا رسالہ ہے حمامت البشرا, یہ عربک ہے بیسیکلی, اس میں ساری جو عبارت ہے وہ عربی کی ہے, اور اس کا اردو ترجمہ بھی جماعت احمدیہ ہی کی طرف سے شائع ہو چکا ہے. اور اب جو ریفرنس میں آپ کے سامنے لگا رہی ہوں یہ میں ان کے عربک ورژن کا نہیں لگاؤں گی, بلکہ جو اس کا اردو ترجمہ جماعت احمدیہ نے پبلش کیا ہے اس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گی. اس کا صفحہ نمبر ہے 112, اور یہاں پر اب وہ کیا لکھتے ہیں, پھر سے سیم ٹاپک سیم سبجیکٹ یہاں پر ڈسکس ہو رہا ہے. مرزا قادیانی صاحب کیا لکھ رہے ہیں, عربی عبارت میں بھی یہی لکھا ہوا ہے, بل حیات کلیم اللہ ثابت بنص القرآن الکریم, کہ بلکہ کلیم اللہ, کلیم اللہ کس کا خطاب ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, بلکہ کلیم اللہ کی حیات یعنی زندگی ثابت ہے قرآن کی نص سے. اب یہ قرآن آگے اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کی نص سے یہ ثابت ہے کہ کلیم اللہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. تو قرآن میں کیا, تو قرآن میں اللہ عز و جل کا فرمان فلا تکن فی مرية من لقائه نہیں پڑھتا. اب اس قرآن پاک کی آیت کو ریفر کر کے پھر دوبارہ مرزا قادیانی صاحب کیا ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ کلیم اللہ ہیں وہ حیات ہیں, اور نہ صرف حیات ہیں بلکہ ان کی حیات کے اوپر قرآن کریم کی یہ آیت فلا تکن فی مرية من لقائی جو ہے وہ اس کے اوپر دلیل ہے بہت بڑی. اب یہ دوسرا جو انہوں نے ریفرنس پیش کیا اس میں بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ حیات ہیں اور وہ فوت نہیں ہوئے. اور وہ کیوں کہہ رہے ہیں, کیونکہ خود مرزا غلام قادیانی صاحب جانتے ہیں کہ ہر حکم میں استثنائی پہلو موجود ہوتا ہے. تو جو قرآن میں بار بار کہا گیا کہ رسول جو ہیں تمام وہ گزر چکے ہیں, تو اس آیت کے ہونے کے باوجود, قرآن میں موجود ہونے کے باوجود, وہ اپنی 3 بکس میں جو میں آپ کو ریفرنس کوٹ کر رہی ہوں آپ کے سامنے ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ زندہ ہیں. تیسرا ریفرنس بھی میں اب آپ کے سامنے لگاتی ہوں, روحانی خزائن جلد نمبر 17 کا ریفرنس ہے, اور اس کے بھی الفاظ بہت قابل غور ہیں. اور باقی جو ہے اس پہ اب آپ بھائی صاحب ان سے پوچھیے گا کہ جی اگر حضرت موسیٰ کو استثناء ہے تو پھر حضرت عیسیٰ کی دفعہ کیا پرابلم ہو جاتا ہے, یا ان ادر ورڈز مجھے کہنا چاہیے کہ پھر کیا تکلیف لاحق ہو جاتی. اچھا جی, روحانی خزائن جلد 17 کا یہ ریفرنس ہے صفحہ نمبر 101, اور یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں, حضرت موسیٰ کی موت خود مشتبہ معلوم ہوتی ہے
کیونکہ ان کی زندگی پر یہ آیت قرآنی گواہ ہے، یعنی یہ کہ فلا تکن فی مریۃ من لقائی، اور ایک حدیث بھی گواہ ہے، آگے ایک حدیث کا بھی ریفرنس دے دیا کہ موسیٰ ہر سال 10,000 قدوسیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے حج بھی کرنے آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اب اگر ان تین ریفرنسز کو ہم اکٹھا کر کے دیکھیں تو مرزا غلام قادیانی صاحب کا عقیدہ یہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کریم میں اگر عمومی حکم موجود ہے تو اللہ تعالیٰ استثناء دینے کے لیے کسی دوسری آیت یا حدیث مبارکہ سے اس کی تفصیل اور تفسیر ہمیں پرووائڈ کر دیتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح مرزا غلام قادیانی صاحب کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان میں جو بھی حکم عمومی ہے ان میں استثناء موجود ہے، اور خود مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی تحریروں سے ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ تمام رسول تو گزر چکے ہیں مگر حضرت موسیٰ حیات بھی ہیں اور وہ آسمان پہ بھی موجود ہیں اور وہ مردوں میں سے نہیں ہیں۔ فتدبروا، پس کوئی ہے جو غور کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ فوائد اسپرٹ صاحبہ، آپ نے بہت ہی زبردست قسم کا لیکچر دیا ہے، اور ہمارے ناظرین کو آپ نے، میرا خیال کہتا ہے اب اس پہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے ناظرین کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا کہ استثناء کیا ہوتا ہے۔ کسی ساتھی کا اسپیکر جو ہے وہ آن ہے، وہ بند کر لیں، ذرا اپنا مائک بند کر لیں۔ اور میرے خیال کے مطابق واقعی اب ہمارے ساتھیوں کو پتہ چل چکا ہوگا کہ یہ جو ہم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استثناء استعمال کرتے ہیں یہ بالکل برحق ہے۔ اچھا، یہاں میں اپنے دوستوں کے ساتھ یہ بات شیئر کرتا چلوں کہ جب قادیانیوں نے اس پٹھان کو اپنی سٹریم میں لیا تو جناب بڑے ہی میرے کیا کہہ لیں کہ چہیتے کزن قادیانی ڈاکٹر عیہ صاحب نے ان کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی۔ وہ کنفیوز اس طرح انہوں نے کیا کہ پٹھان صاحب نے حوالہ لگایا، انہوں نے کہا جی حمامت البشرا کا حوالہ لگا دیں، صفحہ نمبر 112 اور 13۔ اب ڈاکٹر عیہ صاحب نے بڑی چلاکی کے ساتھ وہ لگا دیا عربی عبارت کا حوالہ اور کہا جی اس پہ تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، صفحہ نمبر 112-13 پہ۔ چلیں، وہ پٹھان بیچارہ ٹھیک ہے، وہ آپ کی رمزوں سے واقف نہیں ہوگا، آپ کی چلاکیوں سے واقف نہیں تھا، اگر وہ واقف ہوتا تو وہ کہہ دیتا آپ سے کہ جی آپ ایسا کریں کہ اردو ترجمے کا لگا دیں، مگر آپ نے اس کو کنفیوز کیا، اس کے بعد آپ اس کو اپنی تفصیلیں بتاتے رہے۔ دیکھیے، میں زیادہ اس پہ گفتگو نہیں کرتا، مگر آپ ساتھیوں سے اتنی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیے کہ جب ابھی پوائسپر صاحبہ نے بتایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں جوڑوں سے پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے یہ بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا اور حضرت اماں کا علیہ السلام کا انہوں نے واقعہ پہلے علیحدہ بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد جو روٹین چلی آ رہی ہے، آج بھی آپ لوگ کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ یہی کہتے ہیں کہ بھئی انسان تو جوڑوں سے پیدا ہوتا ہے، ہر جوڑے بنائے نے اللہ نے، جوڑے آسمان تے بنائے نے۔ اچھا، اب مرزا قادیانی نے یہ کیا کہ مرزا قادیانی نے اسی طرح اپنی کتابوں کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو استثناء دے دیا، موسیٰ علیہ السلام کا خصوصی ذکر کر دیا علیحدہ۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو استثناء حاصل ہے، اسی طرح قادیانی کتب کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو استثناء حاصل ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اسلام کے اندر کیا استثناء حاصل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جوڑے سے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے اللہ کے حکم سے، اس لیے ان پہ وہ جوڑے کا حکم صادر نہیں آتا۔ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جوڑے والے جو حکم ہے اس سے نکل کر علیحدہ ہو چکے ہیں۔ اسی طرح مرزا قادیانی اپنی کتابوں کے اندر جب یہ کہتا ہے کہ سارے نبی فوت ہو چکے ہیں، تو جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو علیحدہ کر دیا، 2-3 جگہ پہ اس نے یہ کہہ دیا کہ قرآن پاک کی آیت گواہ ہے اس بات پر، قرآن پاک کی آیت گواہ ہے اس بات پر کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ ہیں، تو پھر قادیانی کس منہ سے یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں جی مرزا قادیانی تو لکھا ہوا ہے کہ جی وہ سارے نبی فوت ہو چکے ہیں؟
اگر سارے نبی فوت ہو چکے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو مرزا قادیانی نے علیحدہ نکال دیا. جب علیحدہ نکال دیا تو استثناء اصل ہو گیا. جس طرح کے پوائس پیر صاحبہ نے بتایا کہ جو بھی صورت جو ہمارا موضوع تھا، چونکہ موضوع تھے ہم ہٹ گئے تھوڑا سا، موضوع ہمارا وہی تھا کہ استثناء جو ہے جب مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خود علیحدہ کر دیا، یا تو وہ کہتا ہے نا، دیکھیں ہمارا تو میں نے عقیدہ بتا دیا کہ ہم جو ہیں وہ تمام انبیاء کے جو حضرت سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، چونکہ ان کے بارے میں تواتر کے ساتھ اس بات کا ہمارے پاس ثبوت موجود ہے قرآن و حدیث میں کہ ان کا نزول ہوگا. باقی تمام انبیاء کو ہم فوت شدہ مانتے ہیں، عالم برزخ میں وہ اپنے حیات ہیں. ہم باقی انبیاء کے بارے میں جو بات کرتے ہیں اس میں مرزا غلام قادیانی نے موسیٰ علیہ السلام کو استثناء دے کے اس سے نکال دیا ہے اور اس پہ قرآن پاک کی آیات کو گواہ بنایا ہے. اور پوائس پیریڈ صاحبہ نے بہت ہی زبردست قسم کا لیکچر دیا ہے اس پہ. تو آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے کلام کرنا ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو بیچ بیچ میں تبصرے کے لیے ٹائم دیتے رہے ہیں اور آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. تو بس ٹائم کے حساب سے آپ بات کیجئے گا تاکہ پھر ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف چلیں. میں وائس پر صاحبہ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا استثناء کے حوالے سے، صرف 2 دلیلیں پیش کر کے اس حوالے سے، تو پھر آگے گفتگو کروں گا اس سٹریم کے حوالے سے. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بیان کیا ہے، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنۃ والینا ترجعون، کہ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے. کل نفس، ہر نفس، ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، یعنی کہ ہر نفس کو موت آنی ہے. اور قرآن کریم میں 4 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے بھی نفس کا لفظ بولا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاۃ ویحذرکم اللہ نفسہ والی اللہ المصیر. سورہ آل عمران آیت نمبر 28. اسی طرح پھر اسی سورہ کی 30 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے نفس کا لفظ استعمال کیا ہے. اسی طرح سورہ آل انعام کی آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے نفس کا لفظ استعمال کیا. ایک آیت پیش کر کے اپنی بات کی وضاحت کرتا ہوں. فرمایا کل من ما فی السماوات والارض قل اللہ کتب علی نفس الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامہ لا ریب فیہ الذین خسروا انفسہم فہم یؤمنون، کہ آپ کہیے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے؟ آپ کہہ دیجیے کہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے. اللہ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر اپنے نفس پر لازم فرما لیا، تم کو اللہ قیامت کے روز جمع کرے گا. اس میں کوئی شک نہیں جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک قانون بیان کیا کل نفس ذائقۃ الموت، اور قرآن کریم کی 4 آیات میں اپنی ذات کے لیے نفس کا لفظ بولا. تو کیا اللہ تعالیٰ کو بھی موت آئے گی؟ یقیناً نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کر دی، استثناء دے دیا. کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، زمین پر جو ہے فنا ہونے والے ہیں، ہر چیز فنا ہونے والی ہے. باقی کیا رہے گا؟ اللہ تعالیٰ کا نام جو عظمت والا ہے وہ باقی رہے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بقا ہے، باقی ہر چیز کو فنا ہے. جبکہ وہاں پر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جب اپنی ذات کے لیے نفس کا لفظ بولا تو اس کل نفس ذائقۃ الموت جو عام قانون ہے اس سے اپنی ذات کو استثناء دے دیا. ہمارا ایمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور یہ ایک عام قانون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور اسی عام قانون سے استثناء سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو ان کے نزول کی خبر بیان کر کے دے دیا. اس عام قانون سے ان کو استثناء حاصل ہے.
یہ ہے ایک بنیادی چیز سمجھنے والی۔ پھر اسی طرح اگر ہم پاکستانی قانون کو دیکھتے ہیں تو پاکستان کی عدالت سپریم کورٹ کسی بھی پاکستانی شہری کو عدالت میں بلانے کے لیے آرڈر جاری کرے تو ہر شہری پر لازم ہے آئین پاکستان کے تحت کہ وہ عدالت میں پیش ہو، لیکن صدر کے لیے اس عام قانون سے استثناء دے دیا کہ صدر کو اگر عدالت بلاتی ہے تو اس پہ ڈپینڈ ہے، آنا چاہے تو آ جائے، نہیں آنا چاہے تو نہ آئے۔ یہ ہے استثناء کی دو مثالیں، ایک قرآن کریم سے میں نے دے دی، ایک پاکستانی قانون کے حوالے سے دے دی۔ اب آتے ہیں ان کی سٹریم کی طرف۔ شمس بھائی میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کو سینڈ کی ہے، اگر ممکن ہو سکے تو وہ چلا سکتے ہیں آپ؟ نہیں عبید اللہ بھائی آپ کو سٹریم کی 2 منٹ کی تھی، چلو خیر میں بتا دیتا ہوں۔ ویسے ان کی اس سٹریم پر جائیں، 15 منٹ سے لے کر کے 18 منٹ تک یہ 3 منٹ کی گفتگو سنیں۔ وہاں پر ڈاکٹر یحییٰ اس پٹھان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی کی سنی سنائی بات پر عمل کر لے اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ تو ہمارے اس پٹھان بھائی نے جو غیر آمدی ہے اس نے محض سنی سنائی بات پر، خود کتاب نہیں پڑھی، سنی سنائی بات پر عمل کر کے اپنا جھوٹا ہونا واضح کر دیا۔ یہ میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو میں یہاں پر ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں مرزا صاحب کا، ان کی سٹریم کے حوالے سے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، روحانی خزائن کی جلد 11 ہے، یہ میرے ہاتھ میں۔ اس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ مرزا غلام محمد قادیانی نے یہ ملفوظات کا حوالہ، یہ دیکھیں، لیں جناب، ملفوظات 5 جلدوں والا ایڈیشن ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 172 ہے۔ اس کے اوپر یہ دیکھیں، یہ ہائی لائٹ کی ہوئی تحریر ہے مرزا صاحب کی۔ مرزا صاحب نے کہا، کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کل نبیوں کی تصویریں تھیں۔ کیسر روم کے پاس جب صحابہ گئے تھے تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر اس کے پاس دیکھی تھی۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر یحییٰ صاحب، بتائیے کنہوں نے کہا مرزا صاحب کو کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تمام نبیوں کی تصویریں تھیں؟ یہ محض سنی سنائی بات ہے یا اس کا کوئی پروف بھی ہے آپ کے پاس کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تمام نبیوں کی جو ہے تصویریں تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر جو تھی وہ صحابہ کے پاس موجود تھی، وہ کیسر روم کے پاس لے کر کے گئے تھے؟ مرزا صاحب تو کہتے ہیں، کون کہتے ہیں یہ بھی نہیں بتایا۔ تو جناب میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس حدیث کے مصداق اب آپ پر لازم ہے، جس طرح تم نے اس احمد نامی شخص کو جھوٹا قرار دیا اپنی سٹریم میں، اب ہمت کر کے مرزا غلام محمد قادیانی کو جھوٹا کہنا، کیونکہ آپ نے حدیث پیش کی تھی کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے۔ یہاں پر مرزا صاحب بغیر حوالے کے، بغیر دلیل کے ملفوظات جلدوں میں 5 جلدوں والا ایڈیشن ہے، اس کے اندر واضح طور پہ لکھ رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے پاس کل نبیوں کی تصویریں تھیں۔ کیسر روم کے پاس جب صحابہ گئے تھے تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر اس کے پاس دیکھی تھی۔ تو جناب یحییٰ صاحب اور دیگر قادیانیوں سے میرا چیلنج ہے کہ مجھے ثبوت دیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تمام نبیوں کی تصویریں کب تھیں، کیسے تھیں اور کہاں سے آئی تھیں، اور صحابہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھی اور وہ کیسر روم کے پاس لے کے گئے تھے۔ اور مرزا صاحب نے یہ سنی سنائی بات بغیر دلیل کیا کی؟ تو اب اعلان کیجئے کہ اس حدیث کے مصداق آپ کے مرزا صاحب سب سے بڑے جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، دجال ہیں۔ اگر ہمت ہے، جو اصول تم نے احمد پٹھان نامی شخص پر عائد کیا، اسی قانون کے تحت اب آپ کو مرزا صاحب کو بھی جھوٹا ماننا پڑے گا۔ اگر ہمت ہے تو اس کو جھوٹا کہیے گا، لیکن یہ نہیں میٹھی میٹھی اڑپ کڑوی کڑوی تھو، یہ کام نہیں اب چلے گا۔ پھر آئیے باتیں آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ جناب امامت البشرا میں صفحہ نمبر 112 پر تحریر نہیں ہے۔ اس ہمارے بھائی نے اردو مترجم کا صفحہ بتایا تھا جو آپ کی ویب سائٹ پر موجود ہے، جس کا پائسپیٹ صاحبہ نے سکین بھی آپ کو دکھایا، لیکن میں آپ کے سامنے یہ دیکھیے روحانی خزائن جلد 7 ہی ہے، اس کا صفحہ نمبر 221 ہے، 112 نہیں، روحانی خزائن جلد 7 کا صفحہ نمبر 221 ہے۔ یہ دیکھیے عربی میں جہاں سے تحریر شروع ہو رہی ہے، یہ دیکھیں جو آپ نے دھوکہ دینے کی کوشش کی، دجل کرنے کی کوشش کی، یہ آپ کے سامنے ہے۔ لکھا آئی صحیح و مات المصطفیٰ دل کا اذا قسمت عزیزہ، یہ پوری تحریر ہے، اس کا آخری پیرا پڑھ لیں۔ میں کیونکہ وقت کم ہے آپ کو بتانا نہیں، اس لیے تفصیل میں زیادہ نہیں جانا چاہتا۔
अब बातें ये देखिए, वो तो फैज सफेद साहबा ने आपकी कादियानियों की वेबसाइट पे दिखाई थी ना, ये देखिए ये मेरे पास लाहौरी गिरोह की हमामतुल बुशरा शाया शुदा मौजूद है जनाब, लाहौरी गिरोह की भी मुतरजम हमामतुल बुशरा, ये मेरे हाथ में आप देख सकते हैं। और ये शाया आपने तो उसको कादियानियों की तो वो दिखा दी फैज सफेद साहबा ने, लेकिन मैं लाहौरी गिरोह की दिखाता हूँ। ये तहरीर है, ये देखिए सफ़ा नंबर 132 पर ये मुतरजम, सफ़ा नंबर 132 लाहौरी गिरोह की मुतरजम फैज सफेद साहबा ने बताया आपकी वेबसाइट पर जो मौजूद है उसका सफ़ा नंबर 112 है। ये लाहौरी गिरोह की जो पे है उसका सफ़ा नंबर 132 है, मेरे हाथ में मौजूद है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये टाइटल उसका सामने देखने को। और इसका ये भी दिखा दूं कि ये शाया किन्होंने की है, ये आपके सामने उसका पहला सफ़ा टाइटल के अलावा भी दिखा देता हूँ। ये देखिए अहमदिया अंजुमन अशात इस्लाम लाहौर, ये लाहौरी जमात की शाया शुदा है। सफ़ा नंबर 132 पर ये वाज़े अरबी और मुतरजम लिखा हुआ है। ये तर्जमा पढ़ के सुना देता हूँ आपको अरबी की बजाय, ये सुन लीजिए। क्या ईसा जिंदा हैं और मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए हैं? ये तो भूंडी तकसीम है, इंसाफ करो, वो तकवा के ज्यादा करीब है। और जब ये साबित हो गया कि तमाम अंबिया आसमान में जिंदा हैं, तो फिर हयात मसीह की कौन सी खसूसियत साबित होती है? क्या वो वहां खाता पीता है और दूसरे अंबिया खाते पीते नहीं? बल्कि हजरत मूसा का जिंदा होना कुरान करीम से साबित है। क्या तू कुरान करीम में नहीं पढ़ता कि अल्लाह ने फरमाया फला तुकुम फी मिरजातिन मिन लकाई, तो उसकी मुलाकात के बारे में शक न कर, और तू जानता कि यह आयत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में उतरी है और आपकी जिंदगी पर सरी दलील है। मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर सरी दलील है। फिर आगे लिखा है तर्जुमे के अंदर, क्योंकि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और मुर्दे जिंदों से नहीं मिलते। फिर आगे लिखा है जनाब, और तो इस जैसे आयात हजरत ईसा के बारे में नहीं पाएगा। हाँ, उनकी वफात का जिक्र मुख्तलिफ मकामात पर आया है। लीजिए जनाब, ये मैंने हमामतुल बुशरा लाहौरी गिरोह का भी पेश कर दिया। अब बातें आपकी पाकड़ बुक की तरफ, थोड़ा सा हल्का सा उसका भी पोस्टमार्टम कर दो ताकि सब पर वाज़ेह हो जाए कि किस तरीके से जो है कादियानी ये धोखा देते हैं और दजल करते हैं। वो भी इंशाल्लाह अभी आप पर वाज़ेह कर देता हूँ। ये काजी नजीर साहब लायलपुरी की जो है पाकड़ बुक, ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में, अहमदिया तलीमी पाकड़ बुक है काजी नजीर लायलपुरी की। सफ़ा नंबर 321 पर नूरुल हक तहरीर का जवाब जो है वहां पर दिया गया, 321 से 300। ये देखें मुख्तलिफ एतराज़ात के जवाबात, हेडिंग क्या दिया है, हजरत मूसा की हयात, ये देख सकते हैं आप। तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि काजी नजीर साहब क्या बयान कर रहे हैं। लिखते हैं कि हजरत मसीह मऊद ने अपनी किताब नूरुल हक में लिखा है, हाजा हुआ मूसा फतल्लाहिल्लज़ी अशारल्लाहु फी किताबे इला हयासी व फरज़ा अलैना अन नुमिन बिअन्नहु हय्युन फिस समाई व लम यमुत व लैसा मिनल मय्यतीन। यही मूसा अल्लाह का जवान है कि अल्लाह ने अपनी किताब में उसकी जिंदगी का इशारा किया है और हम पर फर्ज किया कि हम ईमान लाएं कि वो आसमान में जिंदा है, वो मरा हुआ नहीं, उसे मौत नहीं आई और मरने वालों में से नहीं। आगे लिखता है, इस इबारत की बिना पर मोतरजीन कहते हैं कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बानी सिलसिला अहमदिया ने मुर्दा नहीं बल्कि आसमान में जिंदा माना है, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा मानना किस तरह नामुमकिन है। ये है एतराज मुसलमानों का और ये जवाब देने की कोशिश की, आगे वो भी सुन लीजिए। लिखता है, हजरत बानी सिलसिला अहमदिया के नजदीक तमाम अंबिया अपनी रूहानी जिंदगी के साथ बाद अज वफात आसमान पर जिंदा मौजूद हैं और उनमें से आपके नजदीक हजरत सल्लम की जिंदगी सबसे ज्यादा फौकियत रखती है और बेमिसाल है। आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इबारत में रूहानी मौत की नफी कर रहे हैं, ना जिस्मानी मौत की नफी। उनकी जिस्मानी मौत का जिक्र नूरुल हक के अगले पैराग्राफ में मौजूद है, जिसमें आप फरमाते हैं, मा मिन रसूलिन इल्ला तवफ़्फ़िया फ़क़द ख़लत मिन क़ब्लिही रुसल। हर एक रसूल ने वफात पाई है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले सब रसूल गुजर चुके हैं। आगे लिखता है, इस इबारत में तमाम अंबिया के वफात पाने का जिक्र मौजूद है, जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं। यहाँ पर मैं कादियानियों से पूछना चाहता हूँ, मुझे बताएं कि अगर तमाम अंबिया रूहानी तौर पर जिंदा हैं तो क्या तमाम अंबिया में ईसा अलैहिस्सलाम शामिल नहीं है?
عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے مد مقابل موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پیش کی ہے مرزا صاحب نے. واضح لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر تو آیات موجود ہیں اور یہ آیت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ثابت کرتی ہے. چلیں بتائیں معراج کے موقع پر اگر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی تو عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی تھی؟ کیا وہ تمام انبیاء میں شامل نہیں تھے؟ اگر موسیٰ علیہ السلام روحانی طور پر زندہ ہے اور تم عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ مانتے ہو تو کیا عیسیٰ علیہ السلام روحانی طور پر بھی فوت شدہ ہے؟ وہ روحانی طور پر زندہ نہیں ہے؟ یہ کیسا دھوکہ دینے کی کوشش کیا آپ کے قاضی نذیر لائل پوری نے پاکڑ بک کے اندر. پھر آگے لکھا ہے کہ نور الحق کے اقتباس میں لیس من المیتین کہ وہ مرنے والوں میں سے نہیں ہے کہ الفاظ اس بات کے لیے کبھی کرینہ ہے کہ اس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاکی جسم کے ساتھ زندگی زیر بحث نہیں. اور بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی خاکی جسم کے ساتھ زندگی زیر بحث ہے یا نہیں ہے؟ ان کی موت زیر بحث ہے یا نہیں ہے؟ ان کے مقابل تم موسیٰ علیہ السلام کو پیش کر رہے ہو. مرزا صاحب نے کیا ہے کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جسمانی طور پر اللہ کے ہاں زندہ اٹھائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف وہ قیامت سے پہلے نازل ہوں گے اور اس کے بعد ان کا موت آئے گی. یعنی مسلمانوں کا عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جسمانی طور پر زندہ ہیں اور ان کی تم وفات ثابت کرتے ہو. اور ان کی وفات کے مد مقابل مرزا صاحب نے یہ پیش کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اور کہا کہ قرآن کریم کی صریح نص سے یہ بات ثابت ہے. تو جہاں پر یہ کیسا دجل اور کیسا دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے آپ کے قاضی نذیر لائل پوری نے. پھر آگے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خاکی جسم کے ساتھ زندگی زیر بحث بلکہ بعد از وفات روحانی زندگی کا ہی ذکر ہے کیونکہ مادی جسم پر موت کا وارد ہونا بموجب آیت قرآن کل نفس ذائقۃ الموت بس ضروری ہے. تو بھائی کیا تم کل نفس ذائقۃ الموت سے عیسیٰ علیہ السلام کو نکالتے ہو؟ جب ان کو بھی شامل کرتے ہو تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی روحانی زندگی عیسیٰ علیہ السلام کی روحانی زندگی سے الگ کون سی ہوگی بھائی؟ وہ کون سی الگ مثال ہوگی جو عیسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل ان کی موت کے مد مقابل موسیٰ علیہ السلام کو زندہ پیش کیا مرزا صاحب نے؟ یہ کیوں دھوکہ دیتے ہو لوگوں کو؟ یہ آپ کے جو موم کے سپاہی ہیں نا قادیانی وہ تو ان دھوکوں میں آ سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان پر حق واضح کرتے رہیں اور کرتے رہیں گے تاکہ اس تمام میں حجت ہو جائے. پھر آگے لکھتا ہے قاضی نذیر لائل پوری کہ ایسا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ہوا جبکہ حضرت موسیٰ مصر اور کنعان کی راہ میں پہلے اس سے جو بنی اسرائیل کو وعدہ کے موافق منزل مسعود تک پہنچا دیں. یہ الوصیت جو ہے روحانی حسین جلد 20 کا حوالہ دیا ہے. پھر آگے نور الحق کا مضمون بیان کرنے کے بعد پھر حمامۃ البشرا کی ہی تحریر پیش کیا ڈاکٹر یحییٰ صاحب. آپ کے قاضی نذیر لائل پوری صاحب نے یہ عربی تحریر حمامۃ البشرا کی پیش کی ہے. یہ دیکھیں روحانی حسین جلد 7 صفحہ نمبر 221 اور 222 یہ دیا ہے جناب. آپ نے تو اس کو سٹریم میں دھوکہ دینے کی کوشش کی نا. ہم آپ کا کچا چٹا کھولیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. اور یہ ترجمہ حمامۃ البشرا کا جو قاضی نذیر لائل پوری صاحب نے کیا وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. کیا عیسیٰ زندہ ہیں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں؟ یہ تو بڑی بھونڈی تقسیم ہے. انصاف سے کام لو کہ انصاف تقویٰ سے زیادہ قریب ہے. جب ثابت ہو گیا کہ انبیاء سارے کے سارے آسمانوں میں زندہ ہیں تو حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی کو کیا خصوصیت حاصل ہے؟ کیا وہ کھاتے اور پیتے ہیں اور دوسرے سب نبی نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں؟ اس سے بڑھ کر کلیم اللہ کی زندگی تو قرآن کریم کی صریح نص سے ثابت ہے. کیا تم قرآن میں نہیں پڑھتے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے ملاقات کے بارے میں شک نہ کرنا. اور تم جانتے ہو کہ یہ آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی پس یہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر صریح دلیل ہے. یہ ترجمہ میرا نہیں ہے قاضی نذیر صاحب کا ہے حمامۃ البشرا کا. صریح دلیل ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور مردے زندوں سے ملاقات نہیں کرتے. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت شدہ تھے یا زندہ تھے؟ آپ کہتے ہو مردے زندوں سے ملاقات نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس وقت تمہارا کیا عقیدہ تھا معراج کے متعلق؟ یہاں پر ایک پوائنٹ بعد میں بتاؤں گا معراج کے حوالے سے بھی تاکہ اپنی بات کو کلوز کرنے کے بعد. اور تم اس جیسی آیات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں پاؤ گے. ہاں ان کی وفات کا ذکر مختلف مقامات پر آیا ہے. لیجئے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے مقابل قرآن کریم کی آیت سے صریح نص سے
موسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا حمامۃ البشرا سے ثابت کر رہے ہیں مرزا صاحب، اور ترجمہ میرا نہیں ہے، ترجمہ آپ کے قاضی نذیر لائل پوری کا ہے، احمدیہ تعلیمی پاکر بک سے ہے۔ اور ہاں، ان کی وفات کا ذکر مختلف مقامات میں ہے، پس تدبر سے کام لو، بے شک اللہ تعالیٰ تدبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ جناب بالکل تدبر سے کام لینا چاہیے قادیانیوں، اللہ تعالیٰ تدبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ کچھ تم بھی عقل کر لو، موم کے صفائی ہو، سوچو کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے مد مقابل پیش کیا گیا ہے۔ اگر روحانی زندگی مراد ہوتی تو کبھی بھی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے مد مقابل موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو پیش نہ کیا جاتا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اگر آپ کے نزدیک فوت شدہ ہیں اور تمام انبیاء زندہ ہیں روحانی طور پر، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام روحانی طور پر زندہ نہیں ہے؟ تو پھر ان کی وفات کا ذکر یہاں پر کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ دھوکہ، یہ دجل آپ کے بڑوں نے آپ کو سکھایا ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کا کچا چٹھا کھولتے رہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ پھر آگے لکھتا ہے قاضی نذیر لائل پوری، اس بیان سے ظاہر ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نزدیک تمام انبیاء علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہیں، جیسا کہ حدیث معراج سے ثابت ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر نص قرآنی بھی موجود ہے جو بتاتی ہے کہ معراج کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی، شکی امر نہ تھا، بلکہ یہ ملاقات یقینی تھی۔ انبیاء کی زندگی کو جو آسمانوں میں پائی جاتی ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی سے مختلف قسم کی قرار نہیں دیا، بلکہ اس زندگی کو روحانی زندگی تسلیم کیا جو انبیاء کو بعد از وفات ملتی ہے۔ تو جناب یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے مد مقابل کیوں پیش کیا، یہ سوال ہے میرا بار بار۔ پھر آگے آئینہ کمالات اسلام کا حوالہ دیا ہے قاضی نذیر صاحب نے، وہ کیا حوالہ ہے؟ کہتے ہیں انبیاء تو سب زندہ ہے، مردہ تو ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ معراج کی رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی لاش نظر نہ آئی، سب زندہ تھے۔ دیکھیے اللہ جل شانہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی قرآن کریم میں خبر دیتا اور فرمایا فَلَا تَكُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ۔ بھائی اگر تمام انبیاء زندہ ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام ان زندوں میں شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جو دونوں زندہ ہیں اور یہ چیز ثابت ہے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا زندگی کا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے تقابل کیسا؟ ٹھیک ہے جناب، یہ ہے ان کا ایک بہت بڑا دھوکہ اور دجل جو میں نے پاکڑ بک کے حوالے سے بھی الحمدللہ آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیا، ہر چیز پیش کر دی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے معراج کے حوالے سے صرف ایک بات، ایک پوائنٹ، نقطہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ جس وقت معراج کا واقعہ پیش آیا، ابھی میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ بھائی میں نے خواب میں پوری دنیا میں کا چکر لگا لیا 5 منٹ کے اندر خواب میں، تو کوئی شخص جو عقل مند ہے کیا اس بات پر تعجب کرے گا کہ بھئی خواب میں تو پوری دنیا کا چکر لگ سکتا ہے، 5 منٹ میں بھی لگ سکتا ہے، 1 منٹ میں بھی لگ سکتا ہے، خواب ہے، خواب حقیقت تو نہیں ہے نا۔ جب میں کہوں گا کہ میں نے حقیقت میں پوری دنیا کا چکر جو ہے 10 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں، 1 گھنٹے میں لگا لیا، تو فوراً تعجب کا اظہار کرے گا اور اس کا انکار کیا جائے گا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کافر آئے تھے، آ کر کے کہا تھا ابو بکر اگر کوئی شخص کہے کہ میں راتوں رات جو ہے وہ یہاں سے چلا بیت المقدس چلا گیا اور وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا، تو کیا تم مان لو گے؟ یہ انہوں نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا کہ اگر یہ بات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو صدقتا، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، میں نے تو اس سے بڑی بات کی تصدیق کر دی ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے فرشتہ وحی لے کر کے آتا ہے، ہم دیکھتے نہیں، ہم یقین کرتے ہیں کہ فرشتہ وحی لے کے آیا ہے، تو تم یہ کون سی بات کہتے ہو؟ یعنی کفار نے تعجب کا اظہار اس معراج کا انکار اسی بنیاد پر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی معراج کا ذکر کیا تھا، روحانی معراج کا، خواب کا ذکر نہیں کیا تھا، کشف کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اگر کشف کا ذکر یا خواب کا کیا ہوتا تو کوئی کافر انکار ہی نہ کرتا، خواب میں پوری دنیا گھوم سکتا ہے بھائی 5 منٹ میں۔ تو وہاں پر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انبیاء کی ملاقات ہوئی تھی، اور نبی جو مرزا صاحب نے یہ کہا نا کہ زندے مردوں سے، جو زندے ہیں مردوں سے نہیں ملا کرتے، تو جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، تمام انبیاء بقول مرزا صاحب کے فوت ہو چکے ہیں، اور تھے بھی بقول مرزا صاحب کے ان میں عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان انبیاء سے ملاقات ہوئی
تو مرزا صاحب کا یہ اصول، یہ پیمانہ غلط ثابت ہو گیا کہ زندہ مردوں سے نہیں مل سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جسمانی تھی اور ان کی زندگی روحانی تھی، اور ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی جسمانی تھی، باقی انبیاء کی زندگی روحانی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی جسمانی تھی۔ معراج کے اوپر جو ملاقات ہوئی زندہ کی زندہ کے ساتھ اور زندہ کی فوت شدہ کے ساتھ، یہ تھی معراج کی ملاقات۔ یہ ہم کہتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ قادیانیوں، ہم آپ کو کھلے دل سے دعوت دیتے ہیں، آؤ دین اسلام کو قبول کر لو۔ یہ پاکٹ بک کے شگوفے اور یہ ساری باتیں، یہ جو دجل، یہ فریب، یہ جو دھوکہ دیتے ہیں آپ کے مربیاں، ان سے نکلیے۔ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، نہ ہی ہماری کوئی آپ سے دعوت ہے، نہ ہی ہم نے کوئی آپ سے فنڈ لینا ہے۔ فنڈ تو لینا ہے قادیانیوں نے، وہ لے رہے ہیں دھڑا دھڑا آپ سے۔ آپ اپنی دولت بھی لوٹا رہے ہو اور اپنا ایمان بھی برباد کر رہے ہو۔ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ کے دشمن نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو حق بات قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت جی شمس بہت بھائی۔ بہت 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 شکریہ عبید اللہ بھائی، آپ نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ آگے والی بات سمجھا دی۔ اس سے پہلے الحمدللہ ثم الحمدللہ پوائے اسپرٹ صاحبہ نے استثناء والا معاملہ سمجھایا، اور آپ نے تو اس سے آگے والی بات بھی سمجھا دی قادیانیوں کو کہ انہوں نے کل جو سٹریم کی ہے۔ بہرحال پھر بھی میں آپ کو یہ مبارکباد دے دوں کہ قادیانی حضرات نے اتنا تو شکر ہے کہ اپنی سٹریم پہ کسی پٹھان کو لیا ہے، یہ بھی مرزا قادیانی کے لگتا ہے سچائی کی کوئی نشانی ہے۔ باقی ہمارے مرزا ساتھ صاحب سرحدی پٹھانوں کے ڈر سے لاہور میں نہیں آئے تھے، پھر میرے علی شاہ صاحب کے پاس رحمۃ اللہ علیہ۔ وہی میں کہہ رہا ہوں، اب یہ دیکھیں نا، اب یہ سچائی کی نشانی بن جائے گی نا۔ اب یہ لوگ اس چیز کو اچھالیں گے کہ دیکھا ہے، یہ ہے مرزا صاحب کی وہ بات جو اس وقت انہوں نے کی تھی نا کہ لاہور میں پٹھان ہے، تو مرزا صاحب تو ڈر کے مارے نہیں ہے، مگر ہم مرزا صاحب سے زیادہ دلیر ہیں۔ ہم نے پٹھان کو پھر بھی لے لیا اپنی کال پر نا۔ تو چلیے، ہمارے ساتھ ساتھی موجود ہیں، بڑے اینڈ پر آئے ہیں عمر فاروق صاحب، ان کو بھی ہم اب لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد عبید اللہ بھائی آپ ذرا مختصر دعا کروا دیجئے گا۔ ضرور تو انشاءاللہ۔ جی فاروق صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فاروق عبید اللہ بھائی، آپ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ نہیں شمس بھائی، آواز ان کی صحیح نہیں ہے، شاید ان کا نیٹ کا کوئی مسئلہ ہے۔ جی عمر فاروق بھائی، آپ کی آواز نہیں ٹھیک آ رہی۔ نہیں، بالکل نہیں ٹھیک آ رہی۔ آپ کی آواز نہیں صحیح آ رہی، ذرا دوبارہ بولیے۔ عبید اللہ بھائی، یہ نیٹ ورک کا مسئلہ بھی رہتا ہے، تو میرا خیال ہے وہ چلے گئے ہیں، پھر دوبارہ آئیں، ایک دفعہ ان کو دوبارہ لے کے دیکھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اب آواز ٹھیک آئی ہے؟ جی ماشاءاللہ ٹھیک آ رہی ہے جی۔ تو میں نے آخر سے تھوڑا سا سنا ہے، تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے مولانا عبید اللہ لطیف صاحب نے بڑی اچھی طرح پوسٹ مارٹم کر دیا ہے۔ تو جو اصل سٹریم ہوئی تھی نا ان کی، اس کے اندر میں بھی گیا تھا، یہ تو انہوں نے اس کا ایک ٹکڑا کاٹ کے کل دوبارہ لگایا ہے۔ میں وہ پوائنٹ دوبارہ یہاں پر میں بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، شاید وہ کوئی رہ گیا ہو۔ آئینہ کمالات اسلام کا جو حوالہ ابھی جو ہے عبید اللہ لطیف صاحب نے بھی پڑھا ہے، آواز پھر خراب ہو گئی عمر فاروق بھائی کی۔ فاروق بھائی آواز نہیں آ رہی، فاروق بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ عبید اللہ بھائی یہ بات تو بڑی اہم کرنا چاہ رہے ہیں، مگر ان کی آواز نہیں آ رہی۔ جی وہ ہاتھ سے ان کو دوبارہ موقع دیں، ان کو کہ دوبارہ جو ہے نا اپنا دوبارہ ایڈ ہوں، ایک دفعہ سٹریم چھوڑ کر کے، شاید صحیح ہو جائے، کیونکہ ان کے جو پوائنٹ ہے وہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی ایسی اہم بات سامنے آئے بھائیوں کے تو وہ زیادہ بہتر ہے میرے خیال میں۔ چلے ان سے کہتے ہیں نا یہ اپنا جی فاروق بھائی شروع کیجئے۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے، میں چلے آخری دفعہ کوشش کرتا ہوں۔
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس ٹریم میں میں بھی گیا تھا، تو انہوں نے والے کو موڑ دیا تھا کہ جو حیات کا کہا ہے نا کہ آئینہ کمالات اسلام میں بھی ہے جی سارے ہی نبی زندہ ہیں، تو یہ والا کیوں نہیں پیش کرتے؟ تو کہتے جی یہ جو موت کے بعد تمام انبیاء کی حیات ہے جو برزخ پھر آواز کا مسئلہ بن گیا ہے۔ ان کا۔ جی بولیے بولیے، اب بولیے ذرا۔ دوبارہ وہی سوال اٹھتا ہے کہ آگے مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ تو اس قسم کی آیات جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں نہیں پائے گا۔ تو اگر اس کو برزخی آیات پر لیں گے تو یہ تو ہماری دلیل بن جائے گی کہ جب وہ آیات عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں نہیں ہے تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ فوت ہی نہیں ہوئے تو فوت ہونے کے بعد والی حیات ہے۔ اب عیسیٰ جی عبید اللہ بھائی بات بڑی ہینگ کی ہے انہوں نے۔ بات میں سمجھ گیا ہوں، میں بھائیوں کے لیے دوبارہ اپنے الفاظ میں ایڈ کر دیتا ہوں۔ وہ بات یہ جو مرزا صاحب نے لکھا ہے نا کہ اس قسم کے آیات جو ہیں قرآن کریم میں وہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں نہیں پاؤ گے، یعنی جو آیات موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر دلیل ہے، ایسی آیتیں عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں نہیں پائیں گے بلکہ ان کی وفات پر بے شمار آیات پائیں گے۔ یہ بات کی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے اس بات کو کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں یہ جو برزخی زندگی کہا جاتا ہے روحانی زندگی، اگر روحانی زندگی پر مشتمل آیات عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں نہیں ہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے بلکہ وہ زندہ ہیں، کیونکہ یہ آیات بقول ان کے جو روحانی زندگی کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ موت کے بعد کی زندگی ہے، برزخی زندگی ہے۔ تو برزخی زندگی والی آیات اگر عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آسمانوں پر حقیقی طور پر جسمانی طور پر زندہ ہیں۔ تو اگر ان کو حقیقی روحانی زندگی نہیں مانتے، جسمانی زندگی مانتے ہیں، روحانی زندگی کے بجائے جسمانی زندگی مانتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی وفات مانتے ہیں، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں استثناء ان کو ماننا پڑے گا، اور ماننا پڑے گا کہ ان کا یہ عقیدہ کہ موسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں۔ دونوں میں سے ایک بات ماننا ان کے لیے ضروری ہے، یا ادھر سے مان لیں یا ادھر سے مان لیں، جو بھی بات تسلیم کریں گے پھنسیں گے دونوں طرف۔ یہ ان کا موقف ہے، یہ پوائنٹ تھا عمر فاروق بھائی کا جو میں سمجھا ہوں، جو میں نے بیان کر دیا کیونکہ ان کی آواز کلیئر نہیں تھی، میں نے بیان بہت شکریہ پھر بھی۔ جی فاروق صاحب اگر آپ بولیے ذرا۔ نہیں فاروق صاحب معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ایسا کیجیے، آپ اپنے پہلے نیٹ کا مسئلہ حل کیجیے، کل آپ سٹریم میں آئیے گا، کل بھی منگل والے دن ہماری سٹریم ہوگی تو اس میں ہم آپ کا یہ موقف لیں گے۔ عبید اللہ بھائی نے بیان تو کر دیا ہے، تو چونکہ ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے، ایک دفعہ پھر میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ذرا بولیے، ہم آپ کی بات سنیں کیا کہتے ہیں۔ نہیں عبید اللہ بھائی ہم عمر فاروق بھائی سے معذرت چاہیں گے کہ ان کی آواز کا مسئلہ ہے، آپ دعا کروا دیجئے۔ عمر فاروق بھائی آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی، کل آپ تھوڑا سا اپنا نیٹ کا مسئلہ حل کیجئے، تو کل انشاءاللہ تعالی آپ اپنا موقف بیان کیجئے گا۔ جی عبید اللہ بھائی۔ عمر فاروق بھائی سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ یوٹیوب پہ جا کے جو بات میں نے کی ہے، اگر یہی یہ کہنا چاہتے ہیں تو اس کی تائید میں کمنٹ کر دیں کہ ان کا جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ عبید اللہ بھائی نے کہہ دیا، میں یہ کہنے کا یہی مقصد تھا۔ اگر یہی پوائنٹ وہ بیان کرنا چاہ رہے تو اگر اس کے علاوہ کوئی ہے تو تب بھی بتا دیں تاکہ ہمارے ذہن میں ہو کہ کل کیا پوائنٹ بیان ہوگا، تو پھر اس پہ گفتگو ہو جائے گی۔ اگر یہی پوائنٹ ہے تو وہ کلیئر کر دیں تاکہ کسی بھائی کو کوئی ڈاؤٹ نہ رہ جائے، یہ میری ان سے ریکویسٹ ہے۔ چلیں اب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام قادیانیوں کو بھی ہدایت دے اور ہم سب کی تمام مشکلات جو ہے وہ آسانیوں میں تبدیل فرمائے اور تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی المرسلین۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ولنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب یا رب العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ، جو گناہ جان بوجھ کر کے ہوئے وہ بھی اور جو انجانے میں ہوئے اللہ وہ سارے گناہ معاف فرما اللہ، تجھے تیری رحمت کا واسطہ اللہ ہم سب کے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا رب العالمین، میرے میں جو بے اولاد ہیں سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما یا الہ العالمین، تمام بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما یا الہی، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما یا رب العالمین، جن کو بیٹیاں عطا کی اللہ ان کے بیٹیوں کے مقدر اور نصیب اچھے فرما اللہ، جو روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو بہتر روزگار عطا فرما اللہ، جو راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما اللہ، حق بات قبول کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ، جب تک زندہ رکھیں ایمان کی سلامتی والی زندگی پہ رکھنا اللہ، جب بھی موت آئے شہادت کی قبولیت والی موت نصیب فرما یا رب العالمین، دنیا میں جہاں جہاں پر بھی مسلمان مظلوم ہیں اللہ، تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اللہ، تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اللہ، میرے وطن، میرے ملک، میرے پاکستان کی حفاظت فرما اللہ، اس ملک کو اسلام کا گہوارہ بنانے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین، اس ملک کو دشمنوں سے محفوظ فرما یا رب العالمین علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين بہت شکریہ عبید اللہ بھائی، وہ فاروق صاحب کا میسج آ گیا تھا، بالکل میں یہی کہنا چاہتا تھا، عبید اللہ بھائی نے میری بات کی تصدیق کر دی ہے۔ پھر بھی ہم فاروق صاحب آپ سے ریکویسٹ کریں گے